अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आज कराची प्रेस क्लब में हमारे साथी, हमारे कराची के सदर बिलाल अब्दुल गफ़्फ़ार साहब, हमारे पार्लिमानी लीडर खुर्रम शेर ज़मान साहब, MPA अरसलान ताज साहब, शहजाद कुरैशी साहब, जनाब अली अज़ीज़ जीजी साहब और दीगर हमारे पार्टी के साथी भी मौजूद हैं। जमाल सिद्दीकी साहब, ये आधे हमारे हैं आधे आपके भी हैं, इसलिए इनके साथ हम हाज़िर हुए थे। आपकी जो प्रेस क्लब की इंतखाबात के बाद जो नई बॉडी आपकी मुंतखब हुई है, फ़ाज़िल जमीली साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देने के लिए, और आज मैं इस वक्त भी आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि और ख़ास तौर पे हम इनसे पूछने भी आए थे, समझने भी आए थे, सीखने भी आए थे कि काश वो जमहूरियत जो इस प्रेस क्लब में है, जिस अंदाज से स्मूथली एक ट्रांजिशन होती है, क्या आपके पास कोई गिद्दड़ सिंगी है ताकि हम भी इस्तेमाल करें, इस मुल्क में भी जमहूरियत इसी अंदाज में चले और स्मूथली ट्रांजिशन। मैं समझता हूँ कि जो एक सेहतमंदाना एक सियासी माहौल जो आपका जर्नलिस्टिक अप्रोच के हवाले से आप लोग जिस अंदाज से हर साल चंद घंटों की मारामारी हम देखते हैं, चंद दिनों की पहले होती है और उसके बाद फिर इक़्तिदार का इंतकाल हो जाता है, तो हम चाहते हैं कि हम समझते हैं कि हमें आपसे सीखना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ को, चूँकि मैं इस इदारे की बात कर रहा हूँ, कराची प्रेस क्लब की, बाकी हम पूरे पाकिस्तान में जाते हैं, ख़ास तौर पे अपने सूबे में भी जाते हैं, छोटे छोटे शहरों में भी 6 हमने देखा प्रेस क्लब्स होते हैं। लेकिन जिस अंदाज से आपकी लीडरशिप, आप लोग आपके जो आप अपने लीडर्स चुनते हैं, जिस अंदाज से वो चीज़ें आके लेकर बढ़ा रहे हैं, तो उस पर हम सब आज हमारी तहरीक इंसाफ, हमारी पार्लिमानी पार्टी, हमारी मेन तंजीमी पार्टी, हम सब आपको खराज तहसीन भी पेश करते हैं कि जिस अंदाज से आप अपने लीडर्स का चुनाव करते हैं। उसके बाद मैं अपना एक मुकदमा भी लेकर आया हूँ। मैं अपना मुकदमा आज मैंने आपके सदर साहब के सामने, आपके ओहदेदारान के सामने, हमने अपना एक मुकदमा रखा है कि सिंध में कहने को जमहूरियत है, कहने को जमहूरी इदारे चल रहे हैं, लेकिन अगर हम सिंध असम्बली की बात करें तो उसमें कहने के तो एक स्पीकर है, एक हुकूमत है, एक अपोजिशन है, लेकिन वह जमहूरियत हमें नज़र नहीं आती है। हमें वहाँ डिक्टेटरशिप नज़र आती है। शायद मार्शल के दौर में भी इस तरीके की अददी अक्सरियत की बुनियाद के ऊपर जिस अंदाज से बुलडोज़ किया जा रहा है पार्लियामेंट को, असम्बली को, तकरीबन 40% मैंडेट अपोजिशन के पास है, 69 मेंबर्स हैं जो कि गवर्नमेंट में नहीं है, और अगर वैसे तो सिर्फ 16 वोट का डिफरेंस है, 85 पे गवर्नमेंट चेंज होती है, 12 लोग भी अगर दूसरे जीत जाएं, 4-5 सीटें स्पेशल सीट्स आ जाएं, तो अदर देन पीपी गवर्नमेंट बन सकती है। इतनी भी अकलियत हम नहीं है। जिस अंदाज से अकलियत में होने के ताने दिए जाते हैं कि तुम अकलियत में हो, हम वही करेंगे जो हमारी मर्जी होगी, करें, एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले करें, लेकिन कुछ फैसले वो हैं जो कि सियासी तौर पे, इखलाकी तौर पे, सियासी इखलाकियात की तौर पर, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत, हमारा नहीं है सीओडी आप सिग्नेटरी हैं। आज मैंने ऊपर भी मुकदमा रखा, मैं यहाँ भी रखना चाहता हूँ कि सिंध असम्बली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, मतलब आवाम के जो पैसा है, जो टैक्स पेयर का पैसा है, अगर उसमें कोई इर्रेगुलरिटी होती है जिसको ऑडिट पैराज में बयान किया जाता है, तो उसको देखने के लिए, परखने के लिए उन ऑडिट पैराज को, उन करप्शंस को कि ये नैब में भेजने का केस है या ठीक करने का केस है या वापस इदारे को भेजने केस है, एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है जो कि हमारे टैक्स पेयर के पैसे के अकाउंट्स में नज़रदारी के लिए होती है। सिंध में 14 साल में तकरीबन 8.9 ट्रिलियन रुपीस आए हैं, जो कि NFC के थ्रू भी आए हैं,
لوکل جو ہمارے پروونشل ریونیوز اکٹھے ہوتے ہیں تمام ذرائع سے جو آتے ہیں، لیکن ٹوٹل جو 14 سال میں 8.9 ٹریلین روپیز سندھ کے خزانے میں آیا، سندھ حکومت کے، اور وہ خرچ ہوا۔ اس کی آڈٹ پیراز بھی ہے، تقریباً 1.4 ٹریلین کے آڈٹ پیراز ہیں، 1400 ارب کے۔ میں اسے کرپشن نہیں کہتا یہاں، میں اس کو کہتا ہوں چلیے آڈٹ پیراز ہے، بے ضابطگیاں ہیں۔ اس 1400 ارب کی بے ضابطگی کے لیے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بنی ہوئی ہے۔ اب افسوس کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کوئی اپوزیشن کا ممبر نہیں ہے، کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے۔ چارٹر آف ڈیموکریسی میں ہے کہ اس کا چیئرمین اپوزیشن سے ہوگا، اور جب یہ اسلام آباد میں بات ہوتی ہے، چوہے نثار علی خان صاحب بنتے ہیں اسی سی او ڈی کے تحت، اسلام آباد مرکز میں بات ہوتی ہے، خورشید شاہ صاحب بنتے ہیں، اس کے بعد شہباز شریف صاحب بنتے ہیں، رانا تنویر صاحب ہیں اسی فارمولہ کے تحت۔ لیکن افسوس کہ جب وہ جہاز کراچی ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتے ہیں سب لوگ، تو یہاں آ کے وہ سی او ڈی کو لگتا ہے اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس میں رکھ کے آ جاتے ہیں۔ کراچی میں سندھ اسمبلی کی میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں چیئرمین تو کجا، ممبر بھی نہیں ہے اپوزیشن کا۔ اب میں ممبران کی لسٹ میں نہیں جاتا، پریس کلب میں سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، تلخ ممبران کی لسٹ پہ آپ دیکھیے گا تو وہی ہیں جن کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں، مطلب جنہوں نے کرپشن کی انہوں نے آ کے اپنی صفائی ستھرائی کر دینی ہے۔ ایک زیادتی جس سے میں کہتا ہوں کہ ڈکٹیٹرشپ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ہم میجورٹی ہیں جو چاہے کریں۔ پھر قائمہ کمیٹیاں، مختلف ادارے ہیں، قائمہ کمیٹیز میں جو اپوزیشن پارٹیز ہیں، پی ٹی آئی، ایم کیو ایم، جی ڈی اے، ٹی ایل پی، اور یہ ان میں قائمہ کمیٹیوں میں ان تینوں بڑی اپوزیشن جماعتوں کا ایک بھی ممبر نہیں ہے۔ چیئرمین چھوڑ دیجئے، کوئی قائمہ کمیٹیز جتنی چل رہی ہیں ایک بھی اس میں ممبر نہیں ہے۔ اس کا مطلب کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور یہ جو اکثریت کی بنیاد پر یا ڈنڈے کی بنیاد پہ فیصلے ہوتے ہیں، جمہوریت نہیں ڈکٹیٹرشپ ہوا کرتی ہے۔ تو کوئی قائمہ کمیٹی یہاں نہیں ہے، اور کہنے کو جمہوری جماعت کی حکومت ہے، کہنے کو بہت بڑی جمہوری جماعت اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن نہ پی ایس سی نہ قائمہ کمیٹی۔ اب آگے آئیے، موٹی بات بتانا چاہتا ہوں۔ ویسے تو جو سندھ اسمبلی کا حال رپورٹنگ کرتے ہیں ہمارے بہت سارے ساتھی، دیکھتے ہیں کہ وہاں اکثریت کی بنیاد پہ فیصلے ہوتے ہیں۔ ہمیں تو خطرہ یہ ہے کہ کسی دن اکثریت کی بنیاد پر یہ بھی قانون نہ پاس کر دیا جائے کہ جی اکثریت کہتی ہے کہ یہ جو لوگ شور مچا رہے ہیں ان کو سندھ اسمبلی میں سیٹوں کے اوپر پھاندہ دے کے ٹانگ دو، ہم اکثریت ہیں ٹانگ سکتے ہیں۔ یہ بھی نہ اس طریقے کے فیصلے ہو رہے ہیں کہ صوبے کی عوام کو اکثریت کی بنیاد پہ ان کے بنیادی حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، جیسا کہ اسی بلدیاتی قانون میں آپ نے دیکھا۔ ایک اور چیز ایڈ کرتا چلوں، بجٹ ہوتا ہے، اس میں بحث ہوتی ہے، بحث کے بعد سب سنتے ہیں، پھر فیصلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے ووٹ میجورٹی کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ پہلا بجٹ ہے۔ آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ ہم کیسے غیر ذمہ دار لوگ ہیں، ہم کیسے لوگ ہیں، اسمبلی میں جنازہ لے کر چلے گئے، پلنگ لے کر چلے گئے، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ ہر چیز کی وجوہات ہیں، مجبور کیا جاتا ہے، نہیں تو لگتا ہے کہ سب اچھا ہے جبکہ سب اچھا نہیں ہے۔ اس کی ایشو یہ ہے کہ بجٹ اسپیچ کے اندر ہمارے پارلیمانی لیڈر صاحب، ان کی بھی تقریر نہیں ہوئی۔ اپوزیشن لیڈر کی اسپیچ ہوتی ہے مرکز میں، اسلام آباد میں اپوزیشن لیڈر بحث کو اوپن کرتا ہے بغیر اپوزیشن کی تقریر کے، بغیر بہت سارے پارلیمانی لیڈرز کی تقریر کے، اور بغیر فائنانس منسٹر جو کہ چیف منسٹر ان کی فائنل کلوزنگ ریمارکس کے بغیر بجٹ پاس کر لیا جاتا ہے۔ یہ ہمارا جو کالا قانون، اب میں اس پہ آتا ہوں، بلدیاتی قانون، اس کے اوپر یہ بات رکھی جا رہی ہے کہ نہ جانے اس میں کیا پریشانی کیا ہے۔ اصول یہ ہے کہ ہم جب شروع میں پہلے دن ہم نے اس کو کالا قانون ڈکلیئر کیا تو کوئی سمجھ نہیں رہا تھا۔ آج تمام پیپلز پارٹی کے علاوہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اس کو کالا قانون کہہ رہے ہیں، سول سوسائٹی اس کو کالا قانون کہہ رہی ہے، سندھ کے لوگ اس کو کالا قانون کہہ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ 2013 کے ایکٹ سے لے کر، ہم صرف امینڈمنٹس کی بات نہیں کرتے، 2013 کا ایکٹ میں 20 سے 21 شکیں وہ ہیں جو کہ آئین کے آرٹیکل 240A، آرٹیکل 7، آرٹیکل 8، آرٹیکل 32 سے متصادم ہیں۔ یہ بلدیاتی ایکٹ کا ایشو نہیں ہے، یہ مقامی حکومتوں کا ایشو ہے۔ اقتدار کا نچلی سطح تک منتقلی بہت ضروری ہے۔ آئین کا آرٹیکل 140A کہتا ہے کہ پولیٹیکل، ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل اختیار نچلی سطح تک دیے جائیں،
لیکن افسوس NFC لیا جاتا ہے, PFC نہیں دیا جاتا. اور اس انداز سے اگر یہ قانون عمل ہو جاتا, بتا تو عمل کے بعد بھی کیا کیا, اگر اس پہ باقاعدہ عمل پیرا ہوتا ہے تو مقامی حکومتیں تباہ ہو جائیں گی. تمام لوگ سندھ سیکریٹریٹ اور CM ہاؤس کے باہر ایڑیاں رگڑ رہے ہوں گے, گھیسیاں کر رہے ہوں گے, ہر شخص کو ادھر آنا پڑے گا. وہ جو مقامی حکومتوں کی مضبوطی ہے وہ نہیں ہو پائے گی. اور ان کا ہم جو شک تھا بلی تھیلے سے باہر آ گئی. پہلا جو انہوں نے عمل کیا, اس کے لاگو ہوتے ہی ٹاؤن بنائے, اور ٹاؤنوں کی تشکیل مذہق خیز. ٹاؤنوں کی تشکیل سے ثابت ہو گیا کہ ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے. ٹاؤنوں کی تشکیل میں پولیٹیکل انجینئرنگ واضح ہو رہی ہے. ٹاؤنوں کی تشکیل میں پولیٹیکل جو انہوں نے مینجمنٹ ہے واضح ہو رہی ہے. ساؤتھ میں 2 ٹاؤن ہیں, سینٹرل میں کم کر دیا, میری ایک UC کو ایک ٹاؤن بنا دیا. ان کی خواہش تھی, انہوں نے میری جو سیٹ بنائی تھی PS 99, 56,000 ووٹ تھے اس میں صرف, یہ سمجھ رہے تھے ہم جیت جائیں گے, وہ بھی ان سے چھین لی گئی. ٹاؤن بھی انشاءاللہ نہیں جاتا, لیکن ٹاؤنوں میں بھی انجینئرنگ کی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں جس سے ثابت ہو چکا ہے بلدیاتی قانون کے خلاف الحمدللہ پاک جماعت, تمام اپوزیشن جماعتیں بھرپور تحریک چلا رہی ہیں. ہماری اسٹیئرنگ کمیٹی بنی ہوئی ہے جس میں بلال غفار صاحب, خرم شیر زمان صاحب ہیں, GDA کے بھی ممبران ہیں, MQM کے بھی ممبران ہیں. انشاءاللہ بھرپور احتجاج کیا جائے گا, اور انشاءاللہ ہمارا وہ احتجاج ہوگا جس کے بعد ان کو ہر حالت میں اس کو واپس لینا پڑے گا. بہت بہت شکریہ. دیکھیے, اس صوبے میں نہ لا ہے نہ کوئی آرڈر ہے, اور لا اینڈ آرڈر تو بالکل تباہ و برباد ہے. اس شہر میں کل صحافی صاحب کی ہم نے دیکھا, نارجو صاحب پہ اٹیک, ان کی بھی ڈکیتی ہوئی. میرے اپنے حلقے میں کئی کیسز ایسے ہیں کہ جس میں لوگوں کو مار دیا جا رہا ہے. پولیس پولیٹیسائز ہو چکی ہے, پولیس سیاسی ہو چکی ہے. پولیس آرڈر 2019 کے بعد میں سمجھتا ہوں سندھ میں لا اینڈ آرڈر تباہ ہے. دوسرا, کل آپ نے دیکھا ہوگا 10 لوگ مر چکے ہیں. کل ہمارے CM صاحب نے ایک جگہ کہا تھا کہ موت تو نہیں ہوئی نا. 10 لوگ کل ٹنڈو جام میں شراب پینے سے, کچی شراب, جس کو روکنا بھی سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری, جس کی تیاری بھی سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری, 10 لوگ جان سے چلے گئے. اس کو مری کے واقعے سے کل کسی اور واقعے کو ملا رہے تھے. مری میں بڑا افسوسناک واقعہ ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا. جو بھی ذمہ داران ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے, سامنے آنا چاہیے. بہت غلط ہوا, لیکن وقت آسمانی آفت آئی, برف آئی, اچانک آئی, طوفان آیا. یہاں تو نہ کوئی طوفان آیا نہ کچھ ہے, 10 لوگ چلے گئے, اس پہ خاموشی لگی ہوئی ہے. لا اینڈ آرڈر بہت تباہ ہے. آپ نے کہا کہ جا رہے ہیں جی جو ہے کال اٹینشن بھی جمع کرا لا اینڈ آرڈر. دیکھیے, ہم نے دیکھا کہ یہاں تو ہسپتالوں میں اگر کسی کو رکھا جاتا ہے تو وہ سینیٹر بھی بن جاتا ہے, منسٹر بھی بن جاتا ہے. ایک مشہور ہسپتال آج تک مشہور ہے جس میں کمرہ بک کر دیا گیا ہے ٹاپ نمبر 1 لوگوں کا. بات یہ ہے کہ جیلیں صرف غریب لوگوں کے لیے ہیں. آج کتنے عام لوگ بیچارے مریضوں کی حالت میں پڑے ہوئے ہوں گے جن کو جیل سے نہیں مل رہا ہوگا. پیسہ پھینک تماشا دیکھ. سندھ میں قانون یہ ہے, پیسہ پھینک تماشا دیکھ, پیسہ دو جہاں چاہے چلے جاؤ. اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ امیر لوگوں کے لیے یہاں ہر فیسلٹی ہے, غریب کے لیے کچھ نہیں ہے. آخری لاسٹ جی میں کہتا ہوں اتنے گھٹیا لوگ بھی میں نے کبھی نہیں دیکھے. اتنے گھٹیا کم ظرف لوگ نہیں دیکھے. ایک جیل میں قیدی ہو, اس کو جس پہ آپ نے تشدد بھی کیا. آپ کو پتہ ہے کہ جیل میں مجھ پہ تشدد کرایا گیا تھا, آپ سب لوگ گواہ ہیں. مطلب میں جیل میں دہشت گرد بنا کے بھیج دیا گیا تھا, اور مجھ پہ جیل میں تشدد ہوا تھا, اور وہاں سے میں پرائیویٹ ہاسپٹل نہیں جا سکتا تھا. اگر وہاں سے NICVD آ گیا, تمہارے باپ کے پیسے سے NICVD چلتا ہے. کل سے میں سن رہا ہوں علیم عادل NICVD آ گیا. بھائی جیل میں تکلیف ہوئی تو سرکار نے بھجوایا تھا مجھے, وہ وہیں بھجوا سکتے تھے. اور دوسرے دن نہیں آ رہا ہوں, دوسرے دن اسی NICVD نے مجھے وہاں سے نکال بھی دیا تھا.
میں کہنا چاہتا ہوں یہ اتنے گھٹیا لوگ پیالے میں جن کا ظرف کم تھا، کل سے مرتضیٰ وہاب لگا ہوا جیسے اپنے گھر میں میرا علاج کیا ہو اس نے. NICVD یہ سرکار کے پیسے کا ہے، ہمارے پیسے کا ہے، آپ کے پیسے کا ہے. کل سے میں سن رہا ہوں حلیمہ دل NICVD گیا تھا، تم نے کیا تھا علاج میرا، اور دوسرے دن نکل بھی گیا تھا. عجیب. اور میں کہ اب آئیے NICVD میں 12 ارب کا مقروض ہے اس وقت. NICVD کا نوید کا ندیم قمر 25 کروڑ روپے لے چکا ہے. ان کو 17 ہزار روپے کووڈ الاؤنس نہیں مل رہے، 3 لاکھ روپے الاؤنس ندیم قمر صاحب ہر مہینے لے رہے ہیں. ایک اور چوٹی والے بابا 18ویں ترمیم والے، وہ 1 کروڑ 60 لاکھ روپے ایک سال کا لیتے ہیں NICVD سے. بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں. 18ویں ترمیم اس لیے تھی کہ آپ 1 کروڑ 60 لاکھ لیں. 6 مہینے سے سرکاری طور پر ایک مریض کا علاج نہیں ہوا، زکوٰۃ سے علاج ہو رہا ہے 6 مہینے سے. اور بتاتا ہوں 17 ستمبر سے 22 ستمبر 25 ستمبر 2021 40 مریضوں کو وداؤٹ اسٹنٹ اینجیوپلاسٹی ہوئی ہے. سنا ہے کسی نے؟ 40 مریضوں کی اینجیوپلاسٹی وداؤٹ اسٹنٹ ہوئی ہے، جسٹ بلون لگایا گیا ہے. ڈوب نہیں مرتے ہو. اور 5 کروڑ روپے کووڈ کے دنوں میں جہازوں کا کرایہ خرچ ہو جاتا ہے. ندیم قمر کا بھائی نوید قمر کرپشن کے لیے یہاں لگایا ہوا ہے. 65 لاکھ تنخواہ ہے. غریب کو کووڈ الاؤنس نہیں ملتا. میں کہنا چاہتا ہوں مرتضیٰ وہاب ظرف سیکھو. اگر کوئی مریض جو قیدی بھی ہو اس کو اگر اسپتال میں آ گیا تو اس کو کوئی اپنے گھر سے نہیں علاج کرایا تھا. بڑے افسوس کی بات ہے جب میں مطلب اس پیالے میں پانی دیکھتا ہوں تو چھلک رہا ہوتا. اس قابل نہیں تھے یہ، آج یہ وزیر بن چکے ہیں. ان کو سوچنا چاہیے. تھینک یو.